السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी, रकू नंबर 8 है हमारा। इसकी तफसीर को देखते हैं। सूरह बकरा चल रही है, बड़ा अहम तरीन टॉपिक्स आजकल चल रहे हैं, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इरशाद रबानी क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो तुझसे नई चांदों के मुतालिक पूछते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में से पूछते हैं कि असल में ये जो लोग थे ना अहले मक्का, ये चांदों को भी मोतबर समझते थे, बाबरकत समझते थे, और इनसे भी मांगा करते थे, और इनसे भी दुआएं मांगा करते थे, और सब कुछ था। तो वो कहते थे कि आप लोग भी चांदों को देखते हैं, तो चांद के बारे में, चांद के मुतालिक सवाल करते थे। अहिल्ला जो है ये लफ्ज है, ये हिलाल उनकी जमा है, अहिल्ला। ये जो लफ्ज है ना अहिल्ला, तीन अहिल्ला जो लफ्ज है, ये दर हकीकत हिलाल उनकी जमा है। हिलाल एक चांद को, और चांदों के बारे में पहली और दूसरी रात की चांद को हलाल का हिलाल जो है वो कहा जाता है। फिर उसे कमर कहा जाता है। रागिब लोगों ने चांद के घटने बढ़ने के हुक्म दरियाफ्त किए तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये चांद हर माह हलाल की सूरत में नमूदार होता है। फिर वो 14वीं का पूरा बदर यानी कि पूरा चांद बन जाता है। आखिरी रात बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर दोबारा नई चांद की सूरत में नमूदार हो जाता है, जिससे शहरों और बस्तियों के अलावा सहराओं और समंदरों में रहने वालों को भी मालूम हो जाता है कि नया महीना शुरू हो गया है। और वो उसकी मुख्तलिफ हालतों से तारीख भी मालूम कर सकते हैं। जबकि सूरज हमेशा मुकम्मल रहता है, इसके हिसाब से वक्त और तारीख मालूम करना दुनिया के हर हिस्से में रहने वालों के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने बदलने वाले चांदों को बतौर कैलेंडर मुकर्रर फरमाया। हज और दो जो दूसरे मामलात हैं, और जिस तरह से वफात का और तलाक की इद्दत का मामला, वो भी चांद के लिहाज से मुकर्रर किया जाता है। हर माह तलू होने वाले चांदों के लिहाज से अहिल्लाह जमा का जिक्र फरमाया है। अच्छा, आप लोग जो तलाक की हम लोग वो जो इद्दत करते हैं ना, हम लोग इद्दत जो पूरी करते हैं, हम लोग इद्दत जो है वो हम लोग दुनिया के कैलेंडर, जो हम लोग की जो ईसवी साल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हम उसके हिसाब से इद्दत को मुकम्मल करते हैं। जबकि इद्दत जो है वो चांद की तारीखों से होती है। ठीक है, इद्दत जो है वो चांद की तारीखों से होती है। क्योंकि जो चांद के महीने हैं, कोई 29 के होते हैं, कोई 30 के होते हैं, और हमारे जो कैलेंडर है उसमें कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है महीना। 29 का तो सिर्फ एक फरवरी का होता है। ठीक है। तो ये बात है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सलून का अनिल अहिल्ला, वो तुझसे नई चांदों के मुतालिक पूछते हैं, कह दे वो लोगों के लिए और हज के लिए वक्त मालूम करने के जरिए हैं, और नेकी हरगिज ये नहीं कि घरों में उनकी पिछली तरफों से आओ। अच्छा, ये समझते थे ऐसा कि अहले मक्का ये समझा करते थे कि जब उन्होंने इहराम बांध लिया, उन्होंने जब इहराम बांध लिया, तो इहराम बांधने के बाद हज करने के लिए वो जब अगर घरों में जाना चाहें किसी अपने काम के लिए, किसी मकसद के लिए, तो वो घर के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे। वो बल्कि क्या करते थे, पीछे से दीवारों को फलांग के घरों में दाखिल, अपने ही घरों में दाखिल होते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि नहीं, कि ये इसकी है जो बचे, किस बात से बचे, और अल्लाह ओ अपने अपने आप को बचाए, किससे, तकवा इख्तियार करे, और घरों में उनके दरवाजों से आओ। अल्लाह ताला ने कहा वअतुल बुयूता मिन अब्वाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अभी क्या है कि वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, हज का जिक्र आया तो अयाम हज में जाहिलियत की एक रस्म को रद्द फरमाया। बरा रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई, अंसार जब हज करते फिर वापस आते तो अपने घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं होते थे। अब अंसार का एक आदमी हज से आया और अपने अपने दरवाजे की तरफ से दाखिल हो गया, तो गोया उसे उसकी आड़ दिलाई गई। तो ये आयत उतरे वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता, कि जब तुम अपने घरों में आओ, मिन ज़ुहूरिहा, अपने घरों के पीछे से आते हो, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बल्कि नेकी क्या है कि अपने आप को बचाओ, तमाम अल्लाह की नाफरमानियों से बचाओ। व आतुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, और अपने घरों में दरवाजों से दाखिल हो। दूसरी रवायत में बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत में जब लोग एहराम बांध लेते तो घरों की पिछली तरफ से घर आते, तो इस पर ये आयत आयत उतरी।
تو دونوں آیتوں میں بہرحال بات ایک ہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو شان نزول اس کے بیان کی گئے، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، کہ حج مکمل کرنے کے بعد اگر گھروں میں آؤ، جیسے بھی آؤ، گھر کے دروازے سے داخل ہو، گھر کی دیواروں کو پھلانگ کے پیچھے سے داخل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جاہلیت کے زمانے کی اس رسم کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور ولا تعتدوا، اور تم زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان اور عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کرے۔ لا تعتدوا، اللہ نے کہا زیادتی نہ کرو، کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو۔ پھر ان مفسرین نے اسے ان آیات کے ساتھ منسوخ قرار دیا جن میں تمام کفار سے لڑنے کا حکم ہے، وہ پہل کریں یا نہ کریں۔ مثلا وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ اور پھر فرمایا وقاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں یہ بھی فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہ دوسری آیت کے خلاف ہے نہ ہی منسوخ ہے، اور نہ یہ جو لفظ ہے لا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ اس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جب وہ لڑنے سے دریغ نہیں کرتے تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ لا تعتدوا کا معنی ابن عباس اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، نہ بوڑھوں کو، اور نہ اس کو جو صلح کی پیشکش کرے اور لڑنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو زیادتی کرو گے۔ ابن کثیر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقیوں مومنوں کو نصیحت فرماتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ درویشیوں اور راہبوں کو قتل کرو۔ امام طبری نے فرمایا کہ یہی معنی درست ہے، کیونکہ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ دلیل کے بغیر دعویٰ ہر شخص کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشکش کے بعد مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص نہیں لڑتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے سخت ہے۔ فتنہ الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں سے تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے اس سے بھی کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی، 4 مہینے تک۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملیں انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ سورہ توبہ کی پہلی 5 آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔
پھر یہود کو پہلے مدینہ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل ہے کہ انہیں نکالو، یعنی کہاں سے نکالو؟ یعنی اس مکہ کی سرزمین سے ان کو نکال دو۔ سورہ توبہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ اسی معاملے میں ہیں کہ سورہ توبہ کی اگر پہلی 5 آیات اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان پہلی 5 آیات میں ہمیں انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، برات ہے، اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے۔ یہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اسی کی تفسیر سورہ توبہ کی پہلی 5 آیات میں ہے۔ اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں سورہ توبہ کی فرمایا اور حج اکبر کے دن اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امیر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے یہ پڑھ کے بتایا، ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائی کہ رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری اسی ٹاپک کی آخری آیت میں فرمایا جب عزت کے مہینے گزر جائیں، یعنی کہ جو تم نے ان کو وقت دیا ہے وہ حرمت کے مہینے جو گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور توبہ وہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر ہمیں وہاں معلوم ہو گئی سورہ توبہ کے اندر۔ الفتنہ اس کا اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے، اور مفسرین نے اس کا معنی شرک بھی کیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کے انہیں دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ لہٰذا اس جرم کی پاداش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر ہی انہیں بے دریغ قتل کرو، یہاں تک کہ اللہ کا دین اتنا غالب ہو جائے کہ کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کر کے اسے دین سے دور کرنے کی جرت باقی نہ رہے۔ اس کا دوسرا معنی امام تبری نے یہ کیا کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے دور ہو کر دوبارہ مشرک بن جائے، اس مومن کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہتا اور اسی پر قتل ہو جاتا، کیونکہ قتل تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، جبکہ کفار کی طرف سے سزا اور عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تبری مجاہد کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے شک ان کفار کو قتل کرنا بڑی سخت بات ہے، مگر جو معاملہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے قتل ہو جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، تو مسلمانوں کو قتل ہو جانے سے بھی بڑی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرنے کے مقابلے میں مسلمانوں کا انہیں قتل کرنا کم سخت ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تو ہم جو دنیا کے اندر بھی فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و قتال منع ہے، مگر کفار اس میں لڑنے کی ابتدا کریں تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے، پھر اگر وہ لڑائی کریں تو پھر تم صرف قتال لڑائی ہی نہیں بلکہ انہیں قتل کرو۔
ایسے کافروں کی یہی جزا ہے۔ یہاں پر جو الکافرین کے ساتھ الف لام آیا ہے یہ عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ ایسے کافروں کے لیے ہے کہ ایسے کافروں کا کی یہی جزا ہے، جزاء الکافرین، یہی جزا ہے کافروں کی۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ، شرک اس پر مجبور کرنے کے لیے ظلم و ستم ہر طرح سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ الا علی الظالمین، یعنی اگر یہ شرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جو جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس جاتی کی سزا ملے گی۔ یعنی یہاں عدوانہ کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ عدوان، ان کا جو لفظ ہے عدوان سے مراد وہ زیادتی ہے جو مقابلے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مقابلے میں زیادتی یعنی کہ ایک نے اگر زیادتی کی تو اس کے مقابلے میں دوسرا زیادتی کرے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات حرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دیا، مگر آخر کار صلح ہو گئی اور قرار یہ پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لے۔ طے یہ ہوا کہ مسلمان آئندہ سال اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ سے روک دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کفار کی طرف سے اور ان کی حرمت کی پاسداری کے مقابلے میں ہے۔ یعنی کفار بھی ان حرمت والے مہینوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینے جس وقت سے کائنات بنائی اس وقت سے بنائے ہیں، یعنی کفار والوں کے لیے بھی حرمت کے مہینے ایسے ہی تھے۔ اگر وہ حرام مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو تم بھی حرم کا لحاظ مت کرو۔ واضح رہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اگرچہ کہ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ عین حق ہے، مگر یہ صرف لفظ کی حد تک یہاں پر ہے۔ پمانے اعتدا کے مقابلے میں لفظ یہاں پر آیا فاعتدو آیا ہے، یعنی اگر وہ برائی کریں تو پھر تم ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ ویسی ہی مثل ان کے برائی کرو، جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی انہی کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے آیا، یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے جو سراسر ہلاکت ہے۔ اسلم اسلم تجھے بھی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم یعنی کہ مدینہ روم یعنی کہ روم کی شہر قسطنطنیہ میں تھے، انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کو یہ ایک بہت بڑی جماعت نکالی، ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر
عقبہ ابن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید امیر تھے، ٹھیک ہے؟ اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور جماعت جو تھی ان کے امیر کون، فضالہ بن عبید امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف میں حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کھڑے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال یعنی کھیت اور باغات وغیرہ ضائع ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اس کے مددگار بہت ہو گئے ہیں، ہم اگر اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہو گئے ہیں انہیں درست کر لیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتار دی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی لازم ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہلاکت اپنے مال میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے راستے ہی میں نکلے رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ یہ آیت نفقہ کے بارے میں اتری ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بتایا ہے کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو یا اہل اسلام کی فتح سے شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، تو یا شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ناممکن نہ ہو، تو فدائی حملے بالکل درست ہیں، یعنی اپنی جان کو فوراً فدا کر دینا۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اصل ہلاکت ہے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر میں ابو جہل کی قاتل معوذ اور معاذ، غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کی قاتل عبداللہ بن عتیق، اور مدینہ میں کعب بن اشرف کی قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کی قاتل عبداللہ بن انیس کی کاروائیاں، اور یہ تمام کی تمام حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی موت پر بیعت، اور اسی طرح سے جنگ اثر میں ابو عبید سقفی کے ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے شہادت، جنگ یمامہ میں براء بن مالک کے ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے اللہ اکبر باغ کے اندر پھینک دو، اور وہاں جا کر 80 زخم کھا کر بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کروایا انہوں نے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ ان کا حوصلہ دیکھیے، انہوں نے کیا کہا کہ جنگ یمامہ میں براء بن مالک کا ساتھیوں سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو، اور وہاں جا کر اس 80 زخم کھا کر بھی انہوں نے دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیار کردہ فدائی جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی، بے شمار واقعات اس کے لیے شاہد ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی، تو کفار کے ہاتھوں نہ ان کی جانیں محفوظ رہیں، نہ مال محفوظ رہے، نہ عزتیں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان، مال اور اپنی تمام چیزوں کے ساتھ نکلنا مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں حج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہم نے ساری ڈیٹیل میں پڑھ لی۔ جی آیت نمبر 196 میں اب یہاں پر حج کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یہاں پر کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ تبری نے اپنے انہوں نے بتایا کہ سند سے کے ساتھ ہے کہ صحیح حسن سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، کہ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے وہ اس کو اتار دے۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ یعنی عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا، یعنی کہ اتار سکتا ہے پھر۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی صحیح کر لے تو حلال ہو گیا۔ حلال سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ تمام پھر اپنے احرام کو اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ۔ اب یہاں پر لفظ ہے یعنی حج یعنی کہ قربانی کرنا، یعنی حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر حج اور عمرہ کی تمام ارکان پوری طرح ادا کرو۔ یہاں پر الفاظ میں یہاں پر دونوں معنی موجود ہیں کہ اس کو پوری طرح سے ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیش ہو وہیں بکری یا اونٹ ہو یا گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو قربانی کر کے احرام کھول دو۔ جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو آپ نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کو کھول دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس کا عطف جو ہے اس آیت کا واو آپ نے دیکھا نا حرف عطف ہے، اس کا عطف آ رہا ہے کس پر؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اس پر ہے کیونکہ حج کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا، یہ وا کا لفظ جو عطف جا رہا ہے اتموا کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ یعنی احرام نہ کھولو جب تک کہ حج اور عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا حج کرو اور شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا۔ معلوم ہوا کہ احرام کے وقت اگر شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں، یعنی کہ پہلے سے ہی اگر وہ کر لیں۔ اچھا جو لوگ یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ میں اپنے اوپر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، یا میں نے یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، یا میں نے یہ کام میرا ہو گیا تو میں کوئی دیکھ دے دوں گا یا میں فلاں چیز دے دوں گا، وہ اپنے اوپر فرض کر لیا جاتا ہے، وہ پھر لازم ہو جاتا ہے آپ کے لیے وہ کرنا۔ فمن کان منکم، یعنی اگر احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک بطور فدیہ انجام دو۔ کیا؟ کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنا زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو، 1 کلو گندم اس کے برابر نصف سا، کہتے ہیں 1 کلو جو ہوتا ہے وہ نصف سا ہوتا ہے، صاد الف اور عین سا جو ہوتا ہے وہ 1 کلو ہوتا ہے، 1 کلو، اور پھر اس کے بعد یہ ادا کرنے کے بعد تم سر کو منڈوا دو۔ علماء کا اتفاق ہے کہ تینوں چیزوں میں سے جو چاہے وہ کر لے، اور قرآن میں بھی یہی ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا، بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، روزے رکھے، او صدقۃ، یا پھر وہ صدقہ کرے، فَفِدْيَةٌ مِنْ، وہ کیا کرے فدیہ میں کیا کرے کہ وہ فدیے کے اندر کیا کرے کہ روزہ رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسکن، یا پھر وہ قربانی دے، فدیے میں قربانی دے۔ یہاں پر نسکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم نے ہدین کا لفظ استعمال پڑا تھا، وہاں پہ قربانی کے لیے وہ تھا
کہ وہ آپ قربانی کر رہے ہیں. یہاں پر نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ کے فدیہ کے طور پر، کفارہ کے طور پر. دونوں جگہوں پر الگ الگ لفظ استعمال کیا گیا. ایک وہ ہے جو آپ اس مناسک کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کفارہ ادا کرنے کے لیے دے رہے ہیں. وہاں پر نسک کا لفظ استعمال ہوا. جہاں پر قربانی دینے کا لفظ ہے، یعنی کہ آپ اپنے وہ پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو وہاں پر ہدیون کا لفظ ہے. اور جہاں پر کفارہ دینے کے لیے ہے تو وہ بھی قربانی ہی ہو رہی ہے، لیکن وہاں میں نسک کا لفظ استعمال کیا گیا. فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے. پھر جو نہ پائے 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ. یہ پورے 10 ہیں، 10 روزے ہیں. 7 دن کے روزے، پہلے 3 دن کے روزے حج کے دوران، اور پھر 7 دن کے روزے جب تم واپس اپنے گھر کو لوٹو. یہ پورے 10 روزے ہیں. یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر روزے پورے کریں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا، یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں. پہلا حج حج تمتع ہے. فمن تمتع. تمتع کیا ہے؟ جس میں آپ فائدہ اٹھا رہے. تمتع جس میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہو. کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ حج تمتع کیا ہے؟ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں. اگر قربانی کرے تو ثواب ہے، البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، خواہ وہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے جسے حج قران کہتے ہیں، وہ اس نیت سے باندھے گا. حج قران کے اندر احرام اس نیت سے باندھے گا کہ اسی ایک ہی احرام میں وہ پہلے عمرہ ادا کرے گا اور پھر اسی احرام کے اندر وہ حج ادا کرے گا. اس حج کو حج قران کہتے ہیں، یعنی وہ اکٹھے ہیں، جڑے ہوئے، الگ نہیں ہوئے. حج قران. پھر آج الحجہ کو، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے. اچھا، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے. اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی تمتع یعنی فائدہ اٹھایا. عمرے کا احرام باندھا، پھر اس احرام کو کھول دیا، فائدہ اٹھا لیا، یعنی کہ احرام کی تمام باتوں سے وہ باہر نکل آیا، فائدہ اٹھا لیا اس نے. تمتع، فائدہ اٹھا لیا. اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں. ان دونوں حجوں میں، حج قران میں اور حج تمتع میں، دونوں صورتوں پر قربانی واجب ہے. قربانی کیا ہے؟ جو کم از کم ایک بکری ہے. اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے. 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب وہ اپنے ملک میں واپس اپنے گھروں کو واپس جائے تب. اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں وہ 3 روزے رکھ لے. ایک ہم نے حج قران پڑھ لیا، ایک حج تمتع ہے. ایک اور حج ہے جس حج کے اندر وہ حج کیا ہے کہ اس میں اکیلا حج ہو رہا ہے. اچھا جی، اب اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. اس حج کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا آپ کو نا ڈیٹیل انشاءاللہ گروپ میں بھیجوں گی. ان تینوں حجوں کے نام کے ساتھ آپ نے ان کی خصوصیات کے ساتھ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سے 3 حج ہیں، اور ان حج کے ساتھ کس کے ساتھ قربانی لازم ہے، واجب ہے، اور کس کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے. اور اگر قربانی نہیں کرنے کی طاقت رکھتا کوئی تو اس کے لیے روزے رکھنے ہیں، اور کتنے روزے رکھنے ہیں، اور کتنے روزے کب کب رکھنے ہیں. تلک عشرۃ کاملۃ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس جاؤ تو ظاہر ہے کہ یہ 10 ہی ہوتے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت آئی کہ یہ پورے 10 ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں واؤ سے مراد او ہے. او بھی ہو سکتا تھا کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو، یا پھر واپس جا کر 7 روزے رکھو. اس لیے وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے ہیں.
اور 10 روزے پورے رکھنے ہیں۔ یہ قرآن کی بات میں پوری تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ جو قربانی نہیں پاتا اس کو 10 دن پورے کامل روزے رکھنے لازم ہے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ قَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کے بجائے ایک ہی سفر میں دونوں سر انجام دے دیے، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی۔ یعنی یہ فائدہ اٹھایا نا انہوں نے، ایک ہی احرام باندھا اور انہوں نے اس میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ رہے مکے کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ وہ دور سے آئی نہیں، انہوں نے دور کا سفر نہیں کیا، وہیں پر رہتے ہیں، اس لیے وہ حج قران کریں یا حج تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ کون؟ جو وہاں پر مکے کے مقیم لوگ ہیں۔ امام مالک، امام شافی اور جمہور کا یہی قول ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں کہ وہ حج تمتع یا حج قران کریں، کیونکہ جو باہر سے آتا ہے نا اس کے لیے عمرہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے جس پر وہ جس پر قصر ہوتا ہے، جو تقریباً 21 کلومیٹر ہے۔ بعض نے اس سے صرف حرم میں مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو مراد لیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مکے کے اہل مکہ کے لوگ ہیں ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ حج تمتع اور حج قران کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ہماری الحمدللہ تفسیر۔ اچھا جی، ایک بات جو رہ گئی، تیسری جو بات تھی وہ حج افراد کی ہے۔ افراد فرد سے نکلا ہے، فرد کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، اکیلا، فرد اکیلا ہوتا ہے نا۔ ایک شخص صرف حج کی ادائیگی کی نیت کرے، اس کو شروع میں عمرہ کا بھی کوئی دخل نہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اس حج کو حج افراد کہتے ہیں جو اکیلا حج ہے، اس کے ساتھ کوئی عمرہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ حج افراد ایک ہی احرام ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طواف ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتی ہے، اور اس میں وہ یوم نہر میں ہی حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے حج افراد۔ حج قران اور حج تمتع جو ہوتا ہے، اس کے اندر حج قران کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک احرام ہوتا ہے، ایک ہی طواف ہوتا ہے، اس میں ایک سعی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر قربانی کرنا بھی لازم ہے، اور وہ بھی یوم نہر میں ہی حلال ہوتا ہے۔ اس میں قربانی حج قران میں اور حج تمتع میں دونوں میں قربانی کرنا لازم ہے۔ اور حج تمتع کے اندر کیا ہے کہ 2 احرام باندھے جاتے ہیں، اور حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ احرام ہوتے ہیں، یعنی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ طواف بھی 2 ہوتے ہیں۔ حج تمتع کے طواف 2 کیسے ہیں کہ طواف اس کا ایک حج کے لیے اور ایک عمرہ کے لیے، سعی بھی اس کے اندر 2 ہوتی ہیں، ایک صحیح حج کے لیے اور ایک عمرہ کے لیے، اور اس کے اندر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اور حلال ہوتا کب ہے؟ اس کے اندر انسان حلال تب ہوتا ہے جب عمرہ کا احرام کھولتا ہے تو اس کے بعد بھی حلال ہو جاتا ہے، اور پھر جب حج کا وہ کھولتا ہے احرام تو اس کے تب بھی وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں جی 3 حج کی اقسام ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حج قران اور حج تمتع جائز نہیں، ان کے لیے حج افراد ہی ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔